अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.119 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 119 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 112। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। बला रूट वर्ड बा लाम या से है, माने क्यों नहीं। यस मन रूट वर्ड मीम नून से, माने जिसने, हुएवर। अस्लमा रूट वर्ड सीन लाम मीम से है, माने झुका दिया, सबमिट। वजहहु रूट वर्ड वाव जीम हा से, माने अपना चेहरा, हिज फेस और हिज सेल्फ। लिल्लाही रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह के लिए, टू अल्लाह। वह हुआ रूट वर्ड हा वाव से है, माने और वो, एंड ही। मुहसिनुन रूट वर्ड हा सीन नून से, माने नेकोकार, अ गुड डूअर। फलहु रूट वर्ड लाम से है, माने तो उसके लिए, सो फॉर हिम। अजरुहु रूट वर्ड अलीफ जीम वा से है, माने उसका अजर, हिज रिवॉर्ड। इंदा रूट वर्ड आइन नून दाल से है, माने पास, विद। रब्बिही बा से रूट वर्ड है, माने उसका रब, हिज लॉर्ड। वला रूट वर्ड लाम अलीफ से है, माने और नहीं, एंड नो। खौफुन खा वाव फा से रूट वर्ड है, माने कोई खौफ, फियर। अलैहिम रूट वर्ड आइन लाम या से है, माने उन पर, ऑन देम। वला रूट वर्ड लाम अलीफ से है, माने और ना, एंड नॉट। हुम रूट वर्ड हा मीम से, माने वो, दे। यहज़नून हा जा नून से रूट वर्ड है, माने गमगीन, ग्रीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। बला मन अस्लमा क्यों नहीं जिसने झुका दिया, वजहहु लिल्लाही अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वह हुआ मुहसिनुन और वो नेकोकार हो, फलहु अजरुहु तो उसके लिए उसका अजर है, इंदा रब्बिही उसके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और न कोई खौफ उन पर, वला हुम यहज़नून और न वो गमगीन होंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। क्यों नहीं जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और वो नेकोकार हो, तो उसके लिए उसका अजर है उसके रब के पास, और न कोई खौफ उन पर और न वो गमगीन होंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। बला मन अस्लमा, yes whoever submits wajhahu lillahi, his self to Allah, wa huwa muhsinun and is a good doer, falahu ajruhu so his reward is for him, and rabbihi with his Lord, wala khawfun alayhim on such shall be no fear, wala hum yahzanun nor shall they grieve। Complete translation देखें। Yes whoever submits his self to Allah and is a good doer, so his reward is for him, with his Lord on such shall be no fear nor shall they grieve। तशरीह कलिमात देखें। बला अमूमन असबात में जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पॉजिटिव आंसर देने के लिए ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश में वाई नॉट कहते हैं। सूरह आराफ की साथ को देखें। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, और जब तेरे रब ने बने आदम की पीठों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, के जवाब में क़ालू बला उन्होंने कहा, वो बोले हाँ, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की रूह से ये सवाल किया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उन्होंने कहा क़ालू बला, कहने लगे क्यों नहीं। ये लफ्ज़ इनकारी जवाब के लिए भी आता है, यानी उमूमन ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए आता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। मजीद तशरीह देखें। अस्लमा सर तस्लीम खाम हो गया, सुपुर्द कर दिया, मुती व फरमा बरदार हो गया, यानी अपने आप को सबमिट करने के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। वजहहु यानी उसका चेहरा, वजह यानी चेहरा। चूँकि चेहरा इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा नुमाया और अहम अज़ू है और इंसान चेहरे ही से पहचाना जाता है, इसलिए लफ्ज़ वजह से सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरी ज़ात मुराद ली जाती है। यानी वजह के लफ्ज़ी माने यानी उसका सिनोनिम तो सिर्फ चेहरा है, लेकिन उसके माने पूरी पर्सनालिटी के होते हैं, क्योंकि फेस इंसान का उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब्रू को भी वजह कहते हैं, यानी जो आईब्रो होता है उसको भी वजह कहते हैं। किसी अमर की इल्लत को भी वजह कहते हैं, यानी किसी काम के रीज़न को भी वजह कहा जाता है। अजर जज़ाए अमल और बदला, यानी किसी का रिवॉर्ड, किसी ने कुछ काम किया है तो उसके रिवॉर्ड को अजर कहा जाता है।
اگر یہ دنیاوی ہو تو اجرت، یعنی اگر کسی کو دنیاوی کام کا اجر دیا جائے تو اس کو اجرت کہتے ہیں، اور اگر وہ اخروی ہو تو اجر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دنیاوی کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اجرت کہلاتا ہے، اور وہ آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اجر کہلاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ محنت و مشقت کے معاوضے کو اس لیے اجر کہتے ہیں کہ اس سے محنت و مشقت کی تکلیف کا مداوع ہوتا ہے، یعنی کمپنسیشن ہوتا ہے۔ چونکہ محنت کرنے سے ہڈیوں پر بوجھ پڑتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کا جو ریوارڈ دیتے ہیں اس کو اجر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو یعنی آیت نمبر 112 سورہ بقرہ کی جو ہے اس کو ان کنٹینیوٹی پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں سوائے وہ جو خود یہودی یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دعووں کے ریسپانس میں کہتے ہیں کیوں نہیں؟ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں تفسیر اس آیت کی۔ اہل کتاب اور مشرکین کے دعوے کہ صرف وہ اعلیٰ ہیں یعنی سپریم ہیں، اور صرف وہ جنتی ہیں محض ان کے خام خیالات ہیں، یعنی ان کا جو کانسیپٹ آف سپریمیسی ہے اور ان کا جو کلیم ہے کہ جنتی صرف وہ ہیں، تو یہ صرف اور صرف ان کے خیالات ہیں جو کہ غلط ہیں، باطل دعوے ہیں، یعنی جھوٹے دعوے ہیں، صرف جھوٹ ہے، چونکہ ان کے پاس ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے دلیل مانگی لیکن وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر پائے اپنے بات کی سپورٹ پہ، اپنے دعوے کے سپورٹ میں۔ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح، یعنی اسلام کی روشنی میں کوئی بندہ نجات پانا چاہتا ہے، کوئی جنتی بننا چاہتا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائے اور اس کے حکم کے مطابق عمل صالح کرے۔ جس نے اپنی ذات اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا وہی بارگاہ الہی میں کامیاب ہوا، فلاح پا گیا۔ یعنی جو بندہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے وہی دنیا میں بھی فلاح پا گیا اور وہی آخرت میں بھی فلاح پا گیا۔ رومی ہو یا پارسی، یعنی کوئی رومن ہو یا کوئی پرشین ہو، عجمی ہو یا عربی ہو، یعنی کوئی عربک ہو یا کوئی نان عربک ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے تو عزت اسی کی ہے، سربلندی اسی کی ہے، جنت اسی کی ہے۔ یعنی انسان چاہے کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکتا ہے تو عزت اسی کی ہے، سربلندی اسی کی ہے اور جنت اسی کی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی شرائط یہ ہے کہ اول تو توحید کو مانیں اور دوم خلوص کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، نیک اعمال کریں۔ ایک جگہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا سب سے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اور جگہ ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی جو بندہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اول تو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور دوم وہ عمل صالح بھی ساتھ میں کرتا رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ یعنی بظاہر تو کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ارکان تو پورے ادا کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا یہ سمجھیں کہ 4 فرض کی جگہ 8 فرض ادا کر رہا ہے رکعتیں، تب بھی اس کا عمل ناقابل قبول ہے۔ یا ایسے منافقین جو ظاہری عمل سے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا یا مومن بندوں کو دھوکہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دھوکہ دراصل اپنی ذات کو دیتے ہیں اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو
تو پھر ہمارے عمل میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اور ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اسلمہ وجہہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ میرا خلوص بھی عمل کو قبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو، یعنی خلوص کے ساتھ سنت ہونا چاہیے، سنت کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے، دونوں بھی ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن کریم کا ارشاد ہے وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے، یعنی ایمان کے بغیر عمل رد ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اگر عمل میں سنت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور خلوص سے اگر وہ خالی ہے تو رد کر دیا جاتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اہل کتاب اور مشرکین کا دعویٰ کہ جنتی صرف وہ ہیں سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو بھی بندہ اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے اور عمل صالح کرے وہی جنتی ہے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کے جو دعوے ہیں کہ جنتی صرف وہ ہیں، یہ دعوے غلط ہیں۔ اللہ کے فرمان کے مطابق جو بندہ اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے آگے سبمٹ کر دے اور عمل صالح کرے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے، سنت کی اتباع کرے، وہی جنتی ہے، وہی کامیاب ہے اور فلاح پانے والا ہے، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو۔ یعنی جو بندہ مومن ہے اور جو اپنے ساتھ عمل صالح کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو جنت عطا کرے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی نسل کا ہے اور کون سی قوم کا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی غم ہے، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی میں ہی اپنی ذات اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں۔ چونکہ یہ جنتی بندے دنیاوی زندگی میں ہی اپنی ذات کو اللہ کے آگے وقف کر چکے ہوتے ہیں، اپنی ہر چیز کو اللہ کی خوشنودی کے آگے صرف کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے آخرت میں ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ ہی کسی بات کا غم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔